अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज हमारे मेहमान हैं मौलाना फजलुर रहमान। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सियासतदान भी हैं, मजहबी रहनुमा भी हैं, दीनी जमात सियासी जमात के हेड भी हैं। आज मैंने उनसे 3 बड़े अहम सवालात करने हैं। कराची में जो मैंने एक प्रोग्राम किया था जुमेरात के दिन, पिछली जुमेरात को, कि 9 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तालिबान ने टोटल कंट्रोल कर लिया है और हुकूमत और हुकूमती इदारे उस मामले में कुछ नहीं करना चाह रहे, ना उनकी उस तरफ कोई पेशरफ्त है। बलोचिस्तान के जो हालात हैं और हालिया शिया कम्युनिटी जो है उसका कत्लेआम। मौलाना अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अहले तशी के कत्लेआम से शुरू होंगे। ये कौन करवा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस मुल्क में लोगों के दरमियान नफ़रतें और तासुबात बढ़ाने के कई असबाब हैं। मजहबी फ़िरक़वारियत भी है, कौमी तासुबात भी हैं, इलाक़ाई और लिसानी तासुबात भी हैं, और तमाम अवामिल इस वक्त लोगों के दरमियान नफ़रतें और फसादात बर्पा करने का सबब बन रहे हैं और पूरे जोबन पर हैं इस वक्त ये तमाम अवामिल। तो इस हवाले से फ़िरक़वारियत है तो भी इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क के अंदर वो अनासर जो फ़िरक़वारियत और फ़िरक़ावाराना तअस्सुबात पर यकीन रखते हैं वो भी इस वक्त मुतहर्रिक हैं, और अगर कौमी या इलाक़ाई नारे हैं वो भी पूरे इस वक्त जोबन पर हैं। तो इस हवाले से नहीं कहा जा सकता कि इस मुल्क में अफरा तफरी का कोई एक मुहर्रिक मौजूद है, बल्कि हम जिहत तमाम मुहर्रिकात इस वक्त मुल्क के अंदर कौम को आपस में लड़ाने और तकसीम करने के लिए मौजूद है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में इस कत्लेआम को किस तरह से रोका जा सकता है? इसमें जी जहाँ तक अब मिसाल के तौर पर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मजहबी हवाले से जितनी भी पाकिस्तान के अंदर आपको मजहबी सियासी क़यादत नज़र आ रही है, तो 22 इस्लामी नुकात पर इत्तिफ़ाक़ राय के वक्त से लेकर आज MMA तक और सन 73 के आइन और उसमें तब्दीलियों तक हम वक्त उन्होंने मजहबी हम आहंगी पैदा करने के लिए जदोजहद की है, और इलाक़ाई सतह पर भी हमारी जमातें जहाँ जहाँ मौजूद हैं वो मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ अमल हैं ऐसे अनासर की हौसला शिकनी के लिए कि जो नफ़रतें फैला रहे हैं, और मुसलसल हमारी ये कोशिशें होती हैं कि हम इन नफ़रतों को मोहब्बतों में और यकजहती में तब्दील करें। तो ज़ाहिर है जी कि फिर उसके बाद ये ज़िम्मेदारी इस मुल्क के पूरे निज़ाम की बन जाती है। इस मुल्क में जो इदारे हैं, इस मुल्क की जो एजेंसियां हैं, खुफिया इदारे हैं, इस मुल्क के जो 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 पूरा निज़ाम है, उनकी एक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो मुल्क की वसाइल को इस्तेमाल करें। हमेशा जब किसी ख़ास वक्त में हुकूमतों को या हमारे इदारों को कौम में तकसीम पैदा करने और कौम को आपस में लड़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है या उनकी कोई वक्ती ज़रूरत होती है, तो ऐसे मौक़े पर वो इस किस्म के अवामिल को हरकत देते हैं और ये सारी सूरत हाल जो है जो बिगड़ती है। तो ज़ाहिर है कि जब तक हमारा हुकूमत निज़ाम उसकी पुश्त पर न हो या कम अज़ कम इस हवाले से उनकी रज़ामंदी उसमें शामिल न हो, खुद ब खुद ये सारी सूरत हाल कैसे बन सकती है? मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा कि कराची में 9 ऐसे इलाके हैं जहां पे तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है। उन्होंने ANP के दफातर पे कब्जे भी कर लिए हैं। ANP के 9 रहनुमाओं को बेदर्दी से वहां कत्ल भी किया गया। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये मीडिया से ये खबरें दूर हैं। क्या मीडिया भी अब घबराना शुरू हो गया है कि आप लोग या हुकूमत इसका जिक्र भी नहीं करना चाह रही? मैं आपकी किसी बात की तरदीद करने की पोजीशन में नहीं हूँ, और यकीनन कराची में मुख्तलिफ वहाँ पर तंजीमें हैं जो इस वक्त वहाँ उनको खुली छुट्टी मिली हुई है। हुकूमत नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। इससे कबल भी मेरे ख्याल में हमारी अदालत भी यहाँ तक कह चुकी है कि कोई तंजीम नहीं कि जो टारगेट किलिंग न कर रही हो, कोई तंजीम नहीं है कि जो भत्ते वसूल न कर रहे हों,
اور اس پورے فہرست میں اگر نام نہیں ہے تو جمعیت علماء اسلام کا نہیں ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے جی کہ اب ایک شہر جب حکومت کے کنٹرول سے نکل گیا ہے تو پھر اب مجرم پیشہ لوگ بھی حرکت میں آ گئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے گینگ بنا لیے ہیں، اور ان لوگوں کی پشت پر بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایک مؤثر شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کا کہیں نہ کہیں کسی حکومتی حلقوں میں اثر رسوخ ہوتا ہے، اور روزانہ یا تو اغوا برائے تاوان ہوتے ہیں یا پھر وہ بھتے وصول کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ سارا کام اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے۔ تو اس سارے صورتحال کو ظاہر ہے جی کہ جب تک وہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور وہاں پر حکومت کرنے والی اتحادی جماعتیں ہیں یا دوسرے وہاں پر جو مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے اکابرین ہیں، ان سب کو سر جوڑ کے بٹھانا ہوگا، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں جی کہ 100 قتل بھی ہو جائیں تب بھی انجام اس کا جرگہ ہی ہوتا ہے۔ جب تک ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسی مجلس تشکیل نہ دی جائے کہ جس میں اس تنازعات کو ختم کرنے کے لیے پہلے اس کے اصل عوامل کا ادراک کیا جائے اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان جو نفرتوں کے عوامل ہیں ان عوامل کو ختم کیا جائے۔ تو مولانا بڑی تلخ ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ الحمدللہ آپ دیوبندی مسلک سے ہیں، اور آپ جو اہل دیوبند ہیں یا دارالعلوم دیوبند سے جو فارغ التحصیل ہیں ان کے لیے آپ کا درجہ جو ہے بہت قدآور آپ شخصیت ہیں، اور جو طالبان ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے ان کا تعلق بھی دیوبندی مسلک سے ہے۔ تو آپ کیوں اپنی خدمات نہیں دیتے اور کوئی ایک ایسا پل یعنی بیچ میں تشکیل دیں کہ جس سے کوئی افہام و تفہیم کی فضا قائم ہو؟ آپ کا سوال بہت ہی اہم بھی ہے، بہت مناسب بھی ہے۔ پہلی بات میں یہ واضح کر دوں کہ ہماری نظر میں دیوبندیت یا دیوبند یہ کوئی فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی کی تحریک کا ایک مرکز اور علوم اسلام کا ایک مرکز جس نے اسلام کی آفاقیت اور اس کی عالمگیریت اور اس کی جامعیت کو فروغ دیا ہے۔ انگریز کے زمانے میں بدقسمتی سے مختلف فرقے جب وجود میں آ گئے تو انہوں نے دیوبند کو بھی ایک فرقہ ہی متعارف کرا دیا اور پروپیگنڈا اسی طرح ہوا۔ آج اس وقت میں آپ کو پورے اس مکتب فکر کے حوالے سے بتا دوں کہ سیاسی حوالے سے بھی یعنی اس وقت جمعیت علماء اسلام بہرحال ملک بھر کے علماء کا سب سے بڑا فورم ہے، اور دینی مدارس کے حوالے سے سب سے بڑا فورم وفاق المدارس العربیہ ہے اس وقت پاکستان کا، اور وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ملک کے اندر ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور اس وقت وفاق المدارس العربیہ کی کوششوں سے تمام مکاتب فکر پر مشتمل تنظیمات مدارس دینیہ قائم ہے، اور متحدہ مجلس عمل بھی موجود ہے، لیکن سیاسی حالات کے رد و بدل سے جو ایک تعطل آ گیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی جمعیت علماء اسلام ہی سب سے زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے۔ اس لیے اس حوالے سے تو ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے۔ ہاں، اگر اس ماحول میں بھی کوئی ایسے گروہ ہیں کہ جو انتہا پسندی پہ یقین رکھتی ہیں، بندوق کی سیاست پہ، قتل و غارت گری کے پر یقین رکھتے ہیں، تو ہم نے ہمیشہ ان کی حوصلہ شکنی بھی کی ہے، اور ہر مرحلے پر ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ یہ نہ تو مسلک کی خدمت ہے، نہ یہ عقیدے کی خدمت ہے، اور نہ ہی اس طریقے سے ہم اگر کسی کو غلط سمجھتے ہیں تو اس غلط کو مٹانے کا یہ کوئی سلیقہ اور طریقہ ہے۔ لہذا دنیا کو دعوت کے ذریعے دلیل کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر کنونس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ طریقے جو ہیں یہ دنیا میں ہر جگہ ناکام ہیں۔ لہذا پاکستان کے اس ماحول میں ہمارا موقف ان تمام گروہوں کے سامنے بڑا واضح ہے، جس کا کبھی کبھی ہمارے خلاف بھی ان کا رد عمل سامنے آتا ہے، لیکن اب بھی یعنی ہم سب قوتوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اس مسئلے کا جامع حل ہونا چاہیے، ہم جہد حل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے قومی سطح پر کوئی کردار سامنے آنا چاہیے۔
نہیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ خود پیشکش کیوں نہیں کرتے اور اپنا ان میں کیوں نہیں برج بنتے؟ مبشر لقمان صاحب، باتیں بہت ہوتی ہیں، وقت گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے ذاتی طور پر کوشش کی ہے اور مختلف جو ہمارے اکابرین ہیں، ملک کے مختلف سیاسی قوتوں کے جو اکابرین ہیں، ان سے براہ راست میں نے خود رابطے کیے ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال آپ کے اس سوال کے جواب میں اس قدر شکایت ضرور زبان پر لانا چاہوں گا کہ مجھے کہیں سے حوصلہ افزائی نہیں ملی۔ اور پھر جب پارلیمنٹ میں ہم لوگ گئے اور ہم نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کا ایک جرگہ جانا چاہیے اور وہاں پر اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، تو پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ مجھے بڑی توقعات تھی اس کمیٹی سے، لیکن اس کمیٹی کے جو قواعد و ضوابط تشکیل دیے گئے، تو میں نے اس میٹنگ میں بھی کہا کہ اس کمزور قواعد و ضوابط کے تحت مجھے نہیں لگتا کہ یہ کمیٹی کوئی مؤثر کردار ادا کر سکے گی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ایک 2 مہینے انتظار کے بعد جب میں نے دریافت کیا کہ وہ کمیٹی کیوں حرکت میں نہیں آ رہی، تو اس کمیٹی کی چیئرمین نے ہی کہہ دیا کہ وہ تو ان قواعد و ضوابط کے ساتھ اٹھنے کی بھی قابل نہیں ہے چاہے کہ وہ کوئی کردار ادا کر سکے۔ تو مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، سیاسی اکابرین یا ملک کے جو حکمران ہیں، وہ آپ کے مطابق سیریس ہی نہیں ہے دہشت گردی کے مسئلے پہ قابو پانے کے لیے؟ جی، میرا تو یہی اندازہ ہے کہ یہ ایک ماحول پیدا کرتے ہیں اور اس میں جب دہشت گردی بڑھتی ہے تو پھر کسی کو مورد الزام ٹھہرا کر کہیں عالمی قوتوں کو ہمارے طرف متوجہ کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے جواز پیدا ہو کہ وہ یہاں پر آپریشنز کریں، یہاں پر اپنے بوٹ ہمارے ملک کے اندر داخل کریں، ہمارے ملک کے اندر کارروائیاں کریں، یا ہمارے ملک کے اداروں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر کارروائیاں کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ملک کے اندر جو پیدا ہو رہی ہیں، یہ بظاہر مجرم تو کوئی اور نظر آ رہا ہے، لیکن ملک کا نظام جو اس جرم کو کنٹرول کرنے کے لیے تدبیر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس تدبیر میں صرف طاقت کا استعمال شامل ہے، جو 10 سال سے ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی ناکام ہو چکا ہے اور طاقت کا استعمال ملک کے اندر بھی ناکام ہو چکا ہے۔ لہذا جو سیاسی تدبیر ہیں، عقلی تدابیر ہیں، ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور اس کے بغیر شاید ہم اپنے ملک کے اس داخلی انتشار کی مدافعت نہیں کر سکیں گے۔ تو مولانا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج تک امریکہ جو بھی کہتا رہا وہ ایک لحاظ سے صحیح کہتا رہا کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ سنسیر ہی نہیں ہے دہشت گردی کے مسئلے پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو جس کو ہم جھوٹا کہتے رہے اور شیطان اور ابلیس سے تشبیہ دیتے رہے، دراصل وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ دیکھیے، امریکہ جو ہے اس نے اس خطے پہ حملہ کیا ہے اور اس خطے کو کمزور کیا ہے سیاسی حوالے سے، اور ہمارے حکمرانوں کی کمزور پالیسیاں، جنہوں نے صرف امریکہ کی خواہشات کی مطابقت کرنے اور اس کی پیروی کرنے کو میں عافیت سمجھی ہے اور اسی کو پاکستان کا مفاد کہا ہے، اسی نے ملک کے لیے مشکل پیدا کی ہے۔ ہمارے ہاں مقتدر قوتیں ہیں یا حکمران جو ہمارے ہیں، وہ تو امریکہ کی آشیرواد کے ساتھ ملک پر حکومت کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ جو وہ کہیں گے اس طرح یہ کریں گے۔ وہاں سے $1 ارب ملے گا، ہم 1 سال آپریشن شروع کر دیں گے اور لوگوں کو قتل عام کریں گے ملک کے اندر۔ تو یہاں کی جو فیصلہ کن قوتیں ہیں وہ اعصابی لحاظ سے انتہائی کمزور ہیں، غلامانہ ذہنیت کے مالک ہیں، اور امریکہ جو اس خطے میں اپنا کھیل کھیلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بنیادی کل پرزے ان کے لیے ثابت ہو رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ ویل کم بیک ٹو آفٹر کوئک بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک، اور مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ہے کہ جب بلوچستان کو ہم دیکھتے ہیں، بلوچستان میں بڑی تشویش ہے لوگوں کو، اہل پاکستان کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سپریم کورٹ، پولیس، فوج یہ اور حکومت یہ سب بری طرح ناکام ہو چکے ہیں بلوچستان کے اندر۔ کیا بلوچستان آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح آگ کے اندر جلتا رہے گا؟ بلوچستان کی صورتحال جو آج کی تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ گزشتہ دو چار دہائیوں سے یہ تصویر جو ہے وہ ترقی پذیر ہوتی ہوئی آج اس مقام پر پہنچی ہے۔ ہم نے سن 1973 اور 74 میں جو بلوچستان میں آپریشنز کیے تھے،
اس کا رد عمل آج دوسری تیسری نسل میں سامنے ابھر رہا ہے، اور یہاں باتیں کی جا رہی ہیں جی کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کے احساس محرومی کو ختم کریں گے۔ میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی اور مختلف فورموں پر میں نے یہ بات کہی ہے کہ اب بلوچستان کے لوگوں کے احساس محرومی کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے احساس غلامی کو ختم کرنا ہوگا۔ تو صورتحال وہاں بڑی گھمبیر ہے، اور اس وقت مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ ہم ادھر ادھر سے جو باتیں سن رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اگر یہ احساس غلامی کا جو ایک ارتعاش ہے اور ایک اضطراب ہے ملک میں اور بلوچ علاقے میں ہے، تو کسی طریقے سے وہاں پر داخلی جو قوم پرستی ہے اس قوم پرستی کے باہمی چپقلش میں اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور اس حوالے سے ہمارے جو عقل مند قوتیں ہیں وہ اس کا حل یوں ڈھونڈ رہی ہیں کہ بجائے اس کے کہ سرکار اور بلوچ آپس میں متصادم رہیں، کیوں نہ بلوچستان کے اندر کی قومیتوں کو اس پوزیشن میں لایا جائے۔ تو یہ صورتحال جو ہمارے ملک کے اندر ہمارے ذمہ دار قوتیں اس قسم کی حکمت عملی بنانے کی کوشش کریں گی، تو آپ بتائیں کہ آخر پھر یہ ملک کدھر جائے گا اور کس طرح ہم اس ملک کو ایک قوم بنا سکیں گے جی۔ تو اس ملک کو ایک قوم بنانا، پاکستانی ایک قوم بنانا، یہ خواب تو گیا، اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے مستقبل میں کوئی ہم بڑی امید رکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم قومیتوں کو منتشر کرنا اور مختلف قومیتوں کو ایک دوسرے کے سامنے لانا اور خود پھر اپنے آپ کو پاک و صاف قرار دے کر یہ کہنا کہ جی یہ تو قومیتیں آپس میں لڑ رہی ہیں اور ملک میں فساد پیدا کر رہی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ انتہائی نامناسب ہیں، نامعقول قسم کی ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کی گفتگو، آپ کے سوال کے ذیل میں بڑھاتا چلا جاؤں کہ بلوچستان کی صورتحال پر جو اس وقت ہماری عدالت عظمیٰ کردار ادا کر رہی ہے وہ ایک مناسب عمل ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن بعینی ہی یہی صورتحال ہمارے صوبہ پختونخوا میں بھی ہے، اور یہاں پر ایجنسیوں کو اور یہاں پر جو ہمارے سیکورٹی فورسز کو جو کھلی چھٹی دی گئی ہے اور اس پر ہماری عدالت عظمیٰ مکمل خاموش ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر بلوچستان کے حوالے سے عدالت عظمیٰ حرکت میں ہے اور وہ بڑے اچھے احساس کے ساتھ اس کا نوٹس لے رہی ہے، تو پختونخوا کے حوالے سے بھی جو صورتحال ہے اس کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے، کیونکہ بہرحال ہمارے جو فورسز ہیں وہ جس طرح علاقوں میں گھس کر آپریشن یہ کر رہی ہیں، اور پھر وہاں کے عوام کے لیے جو اس وقت مشکلات ہیں کہ قبیلوں کے قبیلے بے گھر ہو چکے ہیں، علاقوں کے علاقے مفلوج ہو گئے ہیں، خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے ہیں اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی مداوع کرنے والا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارے مقتدر ادارے جو ہیں اور خاص طور پر ہمارے عدالت عظمیٰ کو اس کو متحرک ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کیا بلوچستان ہمارے ساتھ رہنے کو تیار ہے؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں وہاں تقریباً 1.5 سے 2.25 لاکھ پنجابی اوریجن کے لوگوں کو بے گھر کیا گیا، ان کے کاروبار، ان کے گھروں پہ قبضہ کیا گیا ہے، اور 1800 سے 2000 افراد کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ پنجابی تھے۔ جب پنجابیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ چپ رہتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ پنجاب سے نفرت ہے آپ لوگوں کی؟ میرے خیال میں جو وہاں پر صورتحال اور جس کا آپ نقشہ بتا رہے ہیں بالکل اس میں صداقت ہے۔ وہاں پر پنجابی لوگوں کو، کاروباری طبقے کو شہید کیا گیا، ان کو وہاں بے گھر کیا گیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہم ایک بہت بڑا مرض تصور کرتے ہیں، اور اس نفرت کو اور نفرت کی اس آگ کو کیسے بجھایا جائے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ نفرتیں کیوں پیدا ہوئیں، اتنی دوریاں کیوں پیدا ہوئیں؟ آخر ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک میں بلوچ کراچی میں کاروبار کرتے ہیں، پنجاب میں کاروبار کرتے ہیں، پنجاب کے لوگ کراچی میں کاروبار کرتے ہیں، فرنٹیئر میں کرتے ہیں، پختونخوا میں کرتے ہیں، پختونخوا کے لوگ ملک کے چاروں صوبوں میں کام کر رہے ہیں۔ ایک ملک کے اندر ہمارے ہاں ہر علاقے کے لوگ ملک کے دوسرے مختلف علاقوں میں کاروبار کر رہے ہیں،
تو اگر یہ نفرت پیدا ہوئی تو پھر تو ہر قبیلہ اپنے اپنے علاقے تک سمٹ آئے گا، اور روزگار کے تمام مواقع جو انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں اپنی محنت و مشقت سے، وہ سارے کے سارے مسدود ہو جائیں گے۔ تو بات مرض کی تشخیص کی نہیں ہے، مرض بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ مرض کے علاج کا ہے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ علاج کرنے والا ملک میں نظر نہیں آ رہا جی۔ پرابلم یہ ہم دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ تو کھل کے کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے کہ جو کبھی دہشت گردی کے اقدامات کو سارے کنڈیم کرتے ہیں، دہشت گردوں کو کوئی نہیں کنڈیم کرتا۔ کیا ہمارے سیاسی اکابرین اب ڈرنا شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، اب آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ ایک حکومت ہے، حکومت کے وسائل ہیں، ایک ہے سول لوگ۔ سول لوگ ہمیشہ دہشت گردی کو کنڈم بھی کر رہے ہیں، لیکن ان میں دہشت گردوں سے تصادم کرنے کی قوت نہیں ہوا کرتی جی۔ اب اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ پبلک ہی آ جائے اور پبلک ہی پبلک کے سامنے کھڑی ہو جائے تو پھر خانہ جنگی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے دہشت گردی ہمیشہ ایک جرم ہے، ہر سطح پہ جرم ہے، ہر مذہب میں جرم ہے، ہر کلچر میں جرم ہے، ہر معاشرے میں جرم ہے، اور ہر سطح پر جرم ہے۔ اور ہم ببانگ دہل ایسے اقدامات سے برات کا اعلان کرتے ہیں، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کبھی بھی قانون ہاتھ میں لے کر اسلحے کی طاقت سے آپ کسی کو غلام نہیں بنا سکتے۔ لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ آخر دنیا کیوں مایوس ہو گئی ہے؟ دنیا نے کیوں بندوق ہاتھ میں لے لیا ہے؟ کوئی اسلام اور شریعت لانے کے لیے بندوق کی طرف چلا گیا ہے، کوئی آزادی اور حقوق حاصل کرنے کے لیے بندوق کی طرف چلا گیا ہے۔ 64 سال اور 65 سالوں کا ہمارے ملک کا یہ سفر آخر اس منزل پہ کیوں آ پہنچا ہے؟ اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ اور پاکستان کے جو مسلط نظام ہے اور اس مسلط نظام کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ کیوں کر اپنے آپ کو ہمیشہ بے گناہ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ پبلک کے حلقوں سے ہی وہ لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، ایک بریک کے بعد دوبارہ بتائیں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ بے شک یہ سمجھیں کہ میں شاید پیسمسٹ ہوں یا ریئلسٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن انتخابات کیسے ہوں گے جبکہ ملک کے 3 صوبے جو ہیں وہاں پہ امن و امان کی ایسی صورتحال ہے کہ یا تو انتخابات ہو نہیں سکتے، اگر ہوں گے تو بہت خون خرابہ ہوگا؟ میرے خیال میں انتخابات تو ہوں گے، اور پچھلی دفعہ بھی جب الیکشن ہو رہے تھے ہم تو 2001 سے دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ 2002 سے انہی حالات میں ہم الیکشن لڑتے آ رہے ہیں۔ پھر 2008 میں جو حالات تھے ان حالات میں بھی الیکشن ہوئے اور ہم نے ان الیکشن میں حصہ لیا اور ملک کا سیاسی نظام چلتا رہا ہے۔ تو یقیناً لوگوں میں پریشانی تو ہوتی ہے کہ اب میں اپنی بات آپ سے کروں کہ پچھلے الیکشن میں کمپین میں نہیں زیادہ چل سکا اور مجھ پر مسلسل دباؤ تھا کہ آپ زیادہ پبلک میں نہ جائیں اور یہ وہ، تو یہ مشکلات اور خطرات تو پچھلے الیکشن میں بھی رہے اور آئندہ الیکشن میں بھی رہیں گے۔ تاہم انتخابات کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انتخابات تو ہوں گے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں، ایک میں نے ویسے سوال پوچھنا ہے آپ سے، اس کا مین ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ کیا آپ عمران خان کو کسی سٹیج پہ اس ملک کا حکمران دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا اگلے الیکشنز میں عمران خان اتنی قوت لے کے آ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم بن جائیں؟ اور اگر آتے ہیں کیا آپ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ میرے خیال میں اس سوال کی شاید ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور نہ ہی کوئی ایسے حالات ہیں کہ جس میں ہم اس موضوع پر تبصرہ کریں اور اس کو ہم کوئی 2-4 منٹ دیں، اس پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے خیال۔ رائٹ، اس کا مطلب ہے آپ نے ان کے جو سیٹیں ہیں وہ بالکل کم گردانی ہوئی ہیں اپنی کتاب میں، آپ کے خیال میں کم سیٹیں آ رہی ہیں؟ میرے خیال میں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جو کچھ چیزیں میڈیا پر کبھی کبھی غیر ضروری طور پر آسمان پہ چلی جاتی ہیں، وہ زمین پر اس کے کوئی اثرات نہیں ہوا کرتے۔
مولانا مجھے یہ بتائیں کہ ایم ایم اے سے لوگوں کو بڑی امید تھی، لیکن ایم ایم اے جو ہے اپنا کردار بخوبی کے پی کے میں نہیں نبھا سکی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اکٹھی ہی نہیں رہ سکی، اور خود جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈفرنسز سامنے آئے ہیں۔ اب اگر ایم ایم اے بنتی ہے، اور بننے کی آپ کوشش تو کر رہے ہوں گے آئی ایم شیور، لیکن اب جب اس میں آپ اہل تشیع کو لیتے ہیں، علامہ ساجد نقوی صاحب کو، ان کی جماعت کو، تو آپ کے اپنے جو فالوورز ہیں، جو دیوبندی حضرات ہیں، یا آپ کے اپنے ہم مسلک حضرات جو ہیں، وہ کس طرح آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ حالیہ جو ہم شیعہ سنی ویو ایک دیکھ رہے ہیں سیکٹیرین وائلنس کی، وہ تو آپ کو اس سے مزید ایم ایم اے کو دور سے دور تک کرتی جا رہی ہے، ایک ایسا خواب جو شاید کبھی کسی تعبیر نہ ہو سکے اس کی۔ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام میں تو ہر مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں، بلکہ نان مسلم بھی جمعیت علماء اسلام میں موجود ہیں۔ تو جہاں تک ایم ایم اے کا تعلق ہے، ایم ایم اے موجود ہے، اور اس وقت بھی ہم پارلیمنٹ میں جن نشستوں پر بیٹھے ہیں وہ ایم ایم اے کی نشستیں ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کر کے پارلیمنٹ کی سیاست سے باہر رہی، اور ایم ایم اے کے اندر وہ غیر فعال رہے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی قاضی حسین احمد صاحب خود کو ایم ایم اے کا صدر کہتے ہیں، اور یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ اب کے منور حسن صاحب کو ایم ایم اے کا صدر لکھا اور کہا جائے۔ تو ایم ایم اے تو ہے، لیکن اس میں اس جماعت کے متحرک ہونے کا سوال ہے۔ تاہم ہم نے پارلیمنٹ کے اندر تنہا 2008 سے لے کر جو پہلی قرارداد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور جس میں یہ جو دہشت گردی اور عالمی اتحاد میں پاکستان کی موجودگی کے حوالے سے پارلیمنٹ میں قرارداد آئی، تو اس میں بنیادی کردار جمعیت علماء اسلام تھی، اور ہم نے ایم ایم اے کی حیثیت میں اس کے لیے تحریک کی اور اس موجودہ حکومت کو آمادہ کیا۔ ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی، اور حکومت میں شامل تمام جماعتوں کو ہم نے بیک آواز دعوت دی کہ بھئی اس پر ہم کام کریں اور اس حقیقت کو جانچیں کہ ہماری پالیسیاں صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ چنانچہ اس قرارداد کی ابتدا یہیں سے ہوئی کہ ماضی کے حکمرانوں کی جو پالیسیاں تھیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی، یہ ان کے مفادات کے تابع تھیں، ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں تھیں۔ اس کے بعد اس پر سفارشات 6 ماہ تک ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر سفارشات مرتب کرتے رہے۔ بعد ازاں ملک میں جو آئین پر نظر ثانی کا عمل ہوا، اس نظر ثانی کے عمل میں ہم 9 مہینے تک ایک چھت کے نیچے بیٹھے رہے۔ اب یہ جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کو کہا گیا، 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہم نے اس پر کام کیا۔ تو جمعیت علماء نے تنہا متحدہ مجلس عمل کا کردار ادا کرتے ہوئے ہر محاذ پر کامیابیاں حاصل کی، یا کم از کم حکومت اور ان کی اتحادیوں کی جو مرضی اور خواہش تھی اس کے مطابق کسی قسم کی کوئی قرارداد یا کوئی سفارشات یا کوئی تجاویز وہ پاس نہیں کر سکے۔ اور ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ تو خدا کا فضل ہے، ایم ایم اے ہے بھی، اور ہمارے بعض ساتھی جو ہیں انہوں نے ایم ایم اے میں اپنا کردار معطل رکھا ہوا ہے۔ تاہم جمعیت علماء نے تنہا اس محاذ پر جو جدوجہد کی ہے، جو لڑائی لڑی ہے سیاسی محاذ پر، دلیل کی بنیاد پر، تو الحمدللہ ہم اپنے آپ کو اپنے اس حجم کے مطابق، جس حجم کے ساتھ ہم ایک ایوان میں موجود ہیں، اس چھوٹے سے حجم میں اتنا بڑا کردار میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اور مذہبی دنیا کے جذبات کی تسکین کے لیے کافی ہے۔ مولانا کیسے آپ کن کامیابیوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے ہی میں دیکھتا ہوں جب الیکشن ہوا اور ایم ایم اے جو ہے اس کی خواہشات کے برعکس، اور آپ کی تمام تر میٹنگز کے باوجود جو اسلام آباد میں ہوئیں، مولانا اعظم طارق نے جا کے میر ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم کے طور پہ ووٹ دے دیا، اور وہی ایک ووٹ تھا جس کی وجہ سے جمالی صاحب جو تھے وزیر اعظم بنے۔ آپ کے اپنے ہم مسلک لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا پارلیمنٹ میں؟ میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو ہمارے نظریاتی اہداف و مقاصد ہیں، ان نظریاتی اہداف و مقاصد کے حوالے سے میں سوچتا ہوں کہ ہم نے موقع بموقع جو فیصلے کیے وہ اس نے ملک کو بھی فائدہ پہنچایا، اور ہمارے جو نظریاتی اہداف و مقاصد ہیں ان کے لیے بھی ہماری کارکردگی انتہائی کامیاب رہی ہے۔ ہر مرحلے پر
جب ایوان کے اندر شاہ آئین پر نظر ثانی کا سوال ہو. اگر جمعیت علماء اس موقع پر ایوان میں موجود نہ ہوتی اور آئین پر نظر ثانی کا مرحلہ آتا تو آج آپ کا آئین مکمل سیکولر آئین بن چکا ہوتا. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ اور مغربی دنیا جو اس وقت پوری دنیا پر سیاسی بالادستی حاصل کرنے اور خاص طور پر اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی علوم اور اس کا کردار ختم کرنے کے درپے ہیں، ایسی صورتحال میں جمعیت علماء جو ہے وہ اس محاذ پر جو جنگ لڑ رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب 10 سال کی ریاستی قوت کے استعمال کے بعد اپنے مختلف گماشتوں کے ذریعے وہ ایوانوں کے اندر اس طرح کی قانون سازی لا رہے ہیں کہ جس سے ہمارا تہذیب و تمدن جو ہے اس کی پوری عمارت گر جائے اور ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ اپنی اسلامی اور قومی شناخت کھو بیٹھے. لیکن الحمدللہ اب تک پارلیمان میں اس قسم کی کوئی کوشش ان کی کامیاب نہیں ہو سکی ہے، اور جمعیت علماء نے بڑی دلیل کے ساتھ اس بات کا مقابلہ کیا ہے کہ اس قسم کی قانون سازی ہمارے ملک کے اندر ہمارے آئین کی روح سے ممکن ہی نہیں ہے، اور آئین اس بات کی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ چند NGOs کے لوگ مل کے اسلام کے بالکل برعکس قانون سازی تجویز کر کے پارلیمان میں لائیں اور سیاسی جماعتوں کو کنونس کریں اور لابنگ کریں اور پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کی قانون سازی کریں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بات آپ سے کی ہے وہ کسی ووٹ کے حوالے سے نہیں، کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم چھوٹے سے ہجوم کے ساتھ آئے ہیں، کوئی بڑا ہجوم انتخابی حوالے سے ہمارا نہیں ہے، لیکن تاہم ایک جماعت کی موجودگی جس طرح وہ ایک اپنے نظریے کو اور اپنے عقائد کو تحفظ دینے اور اس کاز کے لیے جو ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں وہ حوصلہ افزا ہے. مولانا اگر آپ اجازت دیں تو ایک ہلکی سی گستاخی کر لوں، چھوٹی سی گستاخی. وہ تو آپ کرتے رہتے ہیں. میں آپ کی ہر بات سے میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے علماء دین ہیں ان سب کا انتہائی احترام ہے سب کے دلوں میں، اور یعنی میں سب سے معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت مولانا آپ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں آئین کی اور ان میں کیا کہتے ہیں امینڈمنٹس کی، اور ساروں کو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لیڈ کرنا ہے، فیکٹ یہ ہے کہ خود علماء دین جو ہیں وہ مفتی منیب الرحمان کی قیادت میں اسلام میں جھگڑے کا باعث بنتے ہیں. آپ لوگ ایک دن پہ عید نہیں کر سکتے، ایک دن آپ لوگ رمضان نہیں کر سکتے، ایک وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک وقت میں اذان نہیں دے سکتے. حقیقت یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی آپس کی لڑائیوں کو ایک عام آدمی دیکھتا ہے تو اس کو اسلامی قیادت سے ذرا سا ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو آپس میں ان کی لڑائیاں ختم ہوگی، عید کی نماز تو ایک دن پڑھ لیں. اور ہوا یہ کہ صوبائی رویت حلال کمیٹی کچھ کہہ رہی اور مرکزی رویت حلال کمیٹی اس کی بات نہیں مان رہی. کیا یہ لوگ آ کے ہماری قانون سازی کریں گے؟ بشر لقمان صاحب، میں اس کے 2 جواب دوں گا آپ کو. جی بڑا چھپتا ہوا سوال آپ نے کیا ہے. ایک وقت پر اذان ہونی چاہیے، لیکن اگر نہ ہو تو شریعت پابند نہیں کرتی. ایک وقت پر نماز ہونی چاہیے، لیکن اگر نہ ہو تو شریعت پابند نہیں کرتی. ایک ہی دن روزہ ہونا چاہیے، لیکن اگر نہ ہو اور مختلف علاقوں میں کہیں رویت ہو تو روزہ رکھیں، کہیں نہیں ہے تو نہیں رکھا. شریعت اس حوالے سے کوئی جبر نہیں کر رہا آپ کے اوپر. ایک ہی روز عید ہونی چاہیے، لیکن اگر نہ ہوا تو پھر کوئی شریعت ایسی آپ پر جبر نہیں کر رہا ہے کہ آپ کی مذمت کرے. آخر عید اور روزہ اور نماز یہ پاکستان کی چیز نہیں ہے، یہ امت کی چیز ہے. امت میں بھی تو کہیں پر عید ہے اور کہیں پر نہیں ہے، کہیں پر رمضان ہے اور کہیں پر نہیں ہے، کہیں پر 2 گھنٹے پہلے اذان ہے، کہیں پر 2 گھنٹے کے بعد اذان ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جس حوالے سے مشتہر کر دی گئی ہیں اور اس پہ صرف علماء کرام ہی کو ہدف بنا دیا گیا ہے، یہ کچھ ضرورت سے ذرا بڑھ کر ہے. ہاں، نظم کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اجتماعیت زیادہ ہے، اور جہاں اجتماعیت زیادہ ہو وہاں نظم و ضبط ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز اول وقت میں ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ جہاں پر تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جمعے کی نماز اول وقت میں ہونی چاہیے تو پوری دنیا میں اول وقت میں ہونی چاہیے. لیکن بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ خطبوں اور خطابتوں میں گھنٹہ 2 گھنٹے تاخیر کر لیتے ہیں. جی تو یہ چیزیں جو ہیں مستحسن چیزیں ضرور ہیں،
لیکن اتنی بھی نہیں کہ اس پر آپ ایک پورے علماء طبقے کو مورد الزام ٹھہرانے کہ آپ تو بہت بڑے مجرم ہیں۔ ایک بات تو میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں، اس سے آگے جہاں تک عید کی اور روزے کا مسئلہ ہے، یہ کمیٹی بنائی ہی اسی لیے گئی ہے تاکہ ملک کے اندر ہم ایک طرح کا تہوار منائیں، ایک ہی دن میں منائیں، ایک ہی دن میں ہم روزہ رکھیں، ایک ہی دن میں ہم روزہ کھولیں۔ اور یہ اجتماعی معاملات بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ روزہ رکھیں تو تم روزہ رکھو، جب لوگ روزہ کھولیں تو تم روزہ کھولو، جب لوگ حج کریں تو تم حج کرو۔ یعنی ایک اجتماعیت کا تصور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے دیا ہے۔ جہاں تک پاکستان کے اندر بدنظمی کا تعلق ہے، اس کے سادہ عوامل ہیں لیکن ہم اس کو حل نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں میرے ذاتی نظر میں، واللہ علم میں صحیح ہوں یا غلط، لیکن کمیٹی تو ہے، لیکن کمیٹی کی کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو قاضی کی حیثیت دیتے ہیں تو قاضی کا حکم اگر کوئی نہیں مانتا اور پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ سرکار کی طرف سے اور ریاست کی طرف سے جو قاضی مقرر ہوتا ہے اس کا حکم نہ ماننے پر سزا بھی ہوا کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو قانون سازی ہے ہی نہیں اس حوالے سے۔ تو ایک کمیٹی کسی زمانے میں بنائی گئی ایک اچھے جذبے کے ساتھ، لیکن بعد میں اس پر کوئی ایسا سرکاری سطح پہ کام نہیں ہوا کہ باقاعدہ اس کے قواعد و ضوابط ہوں، اس کی قانون سازی ہو اور پورا ملک اس قانون کا پابند ہو جس طرح کہ دوسرے قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ میں حکومتی حلقوں میں اور پارلیمان کے حلقوں میں اس بات کو اٹھاؤں کہ اس پر نظر ثانی کی جائے اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، تاکہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر افراتفری ہے اور پھر لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں اور جو شخص جب چاہے اور جہاں چاہیں، یعنی مجھے حضرت ایسا بھی اطلاعات ملی ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے جس کو خود 27واں روزہ تھا اور اس نے شام کو شہادت لی اور 27 روزے رکھ کر اس نے عید کر دی۔ اب یہ صورتحال جو ہے یہ کب مستحسن ہے؟ اس کو کب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ملک میں ہونا چاہیے؟ جب تک تقویم 28 کی ہے تو گواہی لینا ہی جرم ہے۔ ہم جبرن جو ہے کہتے ہیں جی یہ تو شاید ایک رات پہلے دیکھا گیا تھا۔ کیوں دیکھا گیا تھا جی؟ پہلے کہاں تھے یہ گواہ؟ تو نظم و ضبط نہیں ہے۔ اس کو ضبط میں لانے کے لیے ہمیں کوئی قانون سازی کرنی ہوگی اور اس میں تمام علماء کرام اور مکاتب فکر کی اتفاق رائے سے کرنی ہوگی۔ حضرت اس میں ایک بڑی سیریس ایلیگیشن ہے، وہ یہ ہے کہ 11 مہینوں میں کبھی چاند کے اوپر مسئلہ نہیں ہوتا، کسی رویت پہ مسئلہ نہیں ہوتا، کسی گواہی پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مجھے کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر بہت زیادہ بڑا سٹا ہوتا ہے، چاند کی تاریخ کے اوپر اس کے اوپر جوا کھیلا جاتا ہے، اس وجہ سے اتنا تضاد آ رہا ہے۔ کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ اس کی میں تصدیق تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال میں اس حوالے سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ سارا سال 11 مہینے یا 10 مہینے ہماری تقویم ایک ہی رہتی ہے، لیکن ان 2 مہینوں کے لیے ایک دن آگے اور پیچھے ہو جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کو۔ مولانا فضل الرحمان قائد ہیں جمعیت علماء اسلام کے، اور یہ آج ہمارے ساتھ تھے۔ اور 3 ایسی باتیں کہ جو انتہائی غور طلب ہیں، ایک جو فرقہ واریت کی ایک نئی لہر پاکستان کے اندر بھاگ رہی ہے اور اس سے ہر ایک اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ دوسرا کراچی کی بگڑتی ہوئی صورتحال جو ہے امن و امان کی، اور خاص طور پہ وہاں غیر ملکیوں کا جو قبضہ ہے وہ بہت ایک قابل فکر چیز ہے۔ اور تیسرا بلوچستان کے اندر کے جو حالات ہیں وہ اب لگتا یہ ہے کہ قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسا مولانا نے کہا کہ بہت جلد حکومت کو لوکل جو اوپینین میکرز ہیں ان کو لے کے ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسے طریقے اپنانے پڑیں گے کہ ہر جگہ امن و امان ہو سکے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔